खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। इस नए प्रोग्राम के लिए हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 47 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया रेवरेंड वसीमुल्लाह खोकर साहब ने, शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है एंथनी इजाज लेमुल साहब। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एंथनी साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। आए हमारे आसमानी बाप, हम तेरे कलाम के लिए जो हमारी इस्लाह के लिए मुयस्सर है, शुक्रगुजार है खुदावंद, हमारी अपनी ज़ुबान में दस्तयाब है। प्रेज़। और खुदावंद हम शुक्र करते हैं कि इस तेरे कलाम के अंदर उसको ढूंढना, सीखना, उसमें से जानना हमारी ईमान की तक़वियत है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। और ख़ास तौर पर खुदावंद बरकत टीवी के इस प्रोग्राम कलाम रोशनी की वसातत से जो कलाम मुक़द्दस पर रोशनी डाली जाती है, खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं। इस सारे प्रोग्राम पर, हमारी गुफ्तगू पर, बातचीत पर खुदावंद तेरा कभी हाथ रहे और हम तेरे कलाम को बरकत के लिए औरों तक पहुंचा सके। तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सब्त का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन जो शिफा पा गया था वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। इन बातों के बाद वो यीशु के हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सब्त के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो न फकत सब्त का हुक्म तोड़ता, बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल ने इसे कलम बंद किया है और बड़ा ज़बरदस्त, चूँकि यहाँ पे जो बहस, जो बातचीत चल रही है और आजकल भी ये लोगों के सामने, और बल्कि कोई ये कहना बजा है कि जब से खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए हैं तब से लेकर आज तक बहुत सारे लोग इस पे बास मुबासा करते रहते हैं। ये दरीना सवालात हैं जो आज हम करेंगे, चूंकि सब्त के ताल्लुक से यहाँ बहुत बातचीत हुई है। बाइबल मुक़द्दस के नए अहदनामे के और भी बहुत सारे इक़्तिबासात ऐसे हैं जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो सब्त के ताल्लुक से रहनुमाई देते नजर आते हैं। लेकिन स्पेसिफिक यहाँ पे चूंकि सब्त की बहुत बात की गई है, आज हम ज़्यादा सवालात जो हैं वो इसी पर करेंगे। और मेरा ईमान है जो गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं, खुदावंद के मंझे हुए खादिम, ज़बरदस्त सूरमा, जिनको खुदावंद ने बड़ी बरकत दे रखी है, सिखाने का तोड़ा दे रखा है, यकीनन हमारे सवालों के साथ इंसाफ करेंगे और ज़रूर उन सवालों का जवाब भी देंगे। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे रेवरेंड वसीमुल्लाह खोकर साहब से। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यूँ तो यहूदी जो हैं उनके नज़दीक बहुत सारे कामों के लंबी डिटेल है, फहरिस्त है कि क्या क्या करना चाहिए सब्त वाले दिन, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन कौन से काम हैं जिनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी मुख्तसरन, चूँकि डिटेल तो बहुत लंबी होगी, मुख्तसरन आप इस पर भी रोशनी डालें। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक जब इस शख्स ने, जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने तंदुरुस्त किया है, चूँकि जब हम 5वें बाब का आगाज़ करते हैं इसका बैकग्राउंड हमें पता चलता है, 38 वर्ष से ये बीमार है और अब ये अपनी चारपाई उठाकर जा रहा है और यहूदियों के नज़दीक ये काबिल कबूल नहीं है और उसे ये कहते हैं कि तू सब्त वाले दिन चारपाई क्यों, वो 38 वर्ष से चारपाई पे लेटा रहा है, ये काबिल कबूल है।
لیکن سبت والے دن چارپائی اٹھانا قابل قبول نہیں ہے. ہماری رہنمائی کریں کہ سبت والے دن چارپائی اٹھانا روا کیوں نہیں ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو یہ منع کرتے ہیں ان کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتا ہے؟ بھائی صاحب بہت شکریہ اس خوبصورت سوال کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے سوالات جو ہیں نہ صرف ہمیں سبت کی انڈرسٹینڈنگ دیں گے, بلکہ ہمیں اس سوال کی مدد سے آج جو سبت کا کانسیپٹ مسیحیوں کے ذہن میں ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. اور اس ایفرٹ کے لیے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں, اور خاص طور پر برکت ٹیلی ویژن کی اس کوشش کا اور کلام روشنی کا, جس کے وسیلے سے بائبل کی صحیح تشریح اور تفسیر کی جاتی ہے. اس سوال کو اٹینڈ کریں گے ہم 3 طرح سے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ سبت کیا ہے, جس میں اس کا اوریجن ہے, اس کی ڈیولپمنٹ ہے, یہ دیکھیں گے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کا جو اسپیسیفک کویسچن ہے کہ سبت والے دن چارپائی اٹھانا کیوں روا نہیں تھا, اس پر ہم دیکھیں گے. اور پھر ہم سبت کے لاز کو دیکھیں, لاز آف سبت جو اس کا دیکھیں گے. سو 3 حصوں میں ہم اس سوال کو اٹینڈ کریں گے. اگر آپ اس کے لٹرل معنوں میں جائیں تو سبت کے معنی ہے دستبردار ہونا, ختم کرنا یا آرام کرنا. اور ڈیفینیٹلی اگر ہم سبت سے متعلق سوچیں گے تو ہمارے ذہن میں پیدائش 2 باب اور اس کی پہلے 3 آیات آئیں گی, جہاں پر خدا نے 6 دنوں میں ساری جو تخلیق کائنات کا کام ہے وہ مکمل کیا. اور وہاں سے ہمیں اس کی تھیولوجی بھی ملے گی, جو اوریجن ہے سبت کا, وہاں سے ہمیں اس کی تھیولوجی بھی ملے گی جو اینتھنی بھائی بتائیں گے آج. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا جو اجرا ہے وہ پیدائش کی کتاب 2 باب کی پہلی 3 آیات سے ہوا ہے, اور وہاں بتایا بھی گیا ہے کہ سبت ہے کیا اور میننگز کیا ہیں اس کے, اور خدا نے کیا کیا ہے اس دن. تو ایک ہے. پھر اس کے بعد سبت کا کانسیپٹ ہمیں موسیٰ کے وسیلے سے بھی ملتا ہے. اگر آپ خروج 16 باب 21ویں آیت سے 30ویں آیت دیکھیں, جب بیابان میں لوگ بھوکے مرنے لگے تو موسیٰ نے دعا کی تو خدا نے من و سلوہ اوپر سے من اتارا, اور جو من ہے بٹورنے کے لیے 6 دن کے لیے ان کو کہا کہ جی بٹورو آپ, لیکن 7ویں دن آپ نے نہیں بٹورنا. یہاں پر 7ویں دن کا پھر کانسیپٹ یہاں بتایا گیا ہے کہ کچھ نہیں کرنا, آرام کرنا ہے. پھر اس کے بعد باقاعدہ اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا گیا جب ہمارے پاس ڈیکالوگ آیا. جب خروج 20 باب میں اگر آپ 7ویں اور 8ویں اور 10ویں آیت تک دیکھیں, ایکسوڈس 28-10, اس میں دیکھیں تو وہاں پر سبت کو باقاعدہ شریعت کا حصہ بنا دیا گیا, اور اس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر بیان کیا گیا ہے. سو یہ وہ کلام مقدس کے حصص ہیں جہاں سے ہم سبت سے متعلق جو بیبلیکل سٹینڈنگ ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. اب اس کانسیپٹ کو دیکھیں کہ یوحنا 5 باب کی جو پہلی 9 آیات ہیں جو اس حوالے کا بیک گراؤنڈ ہے, سیاق و سباق ہے, اس میں اگر دیکھیں تو ایک آدمی ہے جیسے آپ نے کہا کہ 38 برس سے وہ چرپائی کے اوپر ہے, اور اگر چرپائی اس کے اوپر آ گئی ہے تو اس میں فرق کیا پڑا ہے, بلکہ اچھا ہو گیا ہے. اب اس بیماری سے متعلق تو نہیں بتایا گیا, لیکن یہ شور ہے کہ وہ اتنا اس قابل نہیں تھا کہ وہ چل کر وہ ہاؤس کے قریب جا سکے جہاں پر فرشتہ پانی ہلایا کرتا تھا. اور میں تو اس کو ان لوگوں کے خلاف بھی استعمال کرتا ہوں جو پانی کی دعا کر کے دیتے ہیں کہ جی پانی جاؤ. تو اگر یہ پانی سے ہی بندہ ٹھیک ہونا ہوتا تو یسوع مسیح کہتے چل آج میں آیا ہوں, میں ہی تن جو کہ پانی سے سٹ دیتا ہوں. سو پانی کا کوئی تصور نہیں ہے, خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے. اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر, دس از ورڈ آف گاڈ. سو پانی پر دعا کرنے والے اور تیل پہ دعا کرنے والے بائبل اس کو کنڈیم کرتی ہے, میں نہیں کرتا. جب بائبل کرے گی تو پھر میں بھی کروں گا. سو یہاں پر وسیم صاحب ذرا مینشن کر دیں کیونکہ کئی دفعہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں
کہ یہ تھوڑا سا ضرور ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے جیسے یعقوب کے خط میں کہ بزرگ کلیسیا کے بزرگ جائیں بیمار کے لیے دعا کریں اور تیل مل سکتے ہیں ان کے لیے ہے، لیکن تیل اٹھا کر یا پانی اٹھا کر جانے کی دیکھیں وہاں جو یعقوب 5ویں باب 13ویں باب کی 13ویں آیت کی بات کر رہے ہیں آپ، وہاں ایک کانسیپٹ کلیئر کر لیں آپ. بالکل وہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو تو وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے. اب یہ جو اس کے لیے ہے یہ تیل کے لیے نہیں ہے. اب یونانی زبان میں اوریجنل کانٹیکسٹ دیکھیں، وہاں ہے کہ تیل مل کر اس بیمار کے لیے دعا کریں، تیل کے لیے دعا نہ کریں. ہم بیمار کے لیے تو دعا کرتے نہیں ہیں، تیل کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. سو تیل کی بوتلیں بکتی ہیں، بیمار تو نہیں بکتا نا. تو اس وجہ سے ہمیں تیل اور پانی پر دعا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح جو بہت بڑا ہے اس کو تیل پانی کی بوتلوں میں بند کر کے لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور جب اتنا سا پانی رہ جاتا ہے لوگ اس میں اور پانی ڈال دیتے ہیں. ہمارے کسی پادری صاحب کو کسی نے کہا جی آپ بوتل پہ دعا کر دیں پانی کی، انہوں نے کہا پانی آپ نے لیا کہاں سے ہے؟ کہنے لگے جی نلکے سے. کہنا نلکے سے دعا کر دیں. سو یہ تیل پانی جو ہے یہ بت پرستی ہے. آنیسٹلی تھیولوجیکلی اسپیکنگ ہم تیل پانی پر دعا کو بلیو نہیں کرتے. ہم خدا کے کلام کو بلیو کرتے ہیں، وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے. یہ بیچ میں آ گیا ہے، میں نے اس کو ذکر کیا ہے. اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے 38 برس سے جو شخص چارپائی کے اوپر تھا، کرپل تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، خداوند یسوع مسیح نے اس کو پانی کی طرف نہیں بلکہ اس نے کہا کہ جو پانیوں کا مالک ہے وہ تیرے سامنے ہے. وہ کہ اس نے نہیں پہچانا لیکن اس کے کلام کو اس نے بلیو کیا ہے، اور جیسے ہی کلام کو بلیو کیا ہے تو اس نے چارپائی اٹھا لی ہے اور وہ چلنے پھرنے لگا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے سبت والے دن اس بیمار کو شفا دے کر اس سبت کے لا کو توڑا نہیں ہے، صرف تڑوایا بھی ہے. خود توڑا نہیں ہے، تڑوایا بھی ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس سبت کے لا کی بات کر رہے ہیں جو یہودیوں ابھی میں یہودیوں کا سبت جو بائبل مقدس میں نے حوالہ جات دیے، ابھی میں انہی کی بات کر رہا ہوں. میں کرسچن سبت کی بات بعد میں کروں گا کہ وہ کیا ہے. سبت کے قانون کے توڑنے کی سنجیدگی سن لیں ناظرین. اگر آپ یرمیہ 17 باب کی 21 آیت میں دیکھیں گے تو یہاں بالکل خبردار کیا گیا ہے کہ تم خبردار رہو اور سبت کے دن بوجھ نہ اٹھاؤ. یعنی بوجھ اٹھانے پر بھی پابندی ہے. اور اگر آپ دیکھیں ان کا جو میلخہ ہے، جو 39 میلخہ جس کو ہم کہتے ہیں 39 کیٹیگریز آف دا سبت لا، تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہاں پر سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ کیرنگ دا ویٹ ہے. 39 لا نہیں ہے، لا تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے، 39 کیٹیگریز ہیں. اب پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے وزن اٹھانے سے متعلق، کہ آپ کتنا اٹھا سکتے ہیں، کتنا نہیں اٹھا سکتے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ پرائیویٹلی اگر آپ کسی کمرے میں بند ہے تو آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن پبلکلی آپ اس کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکتے، اس کو ڈسپلے نہیں کر سکتے. وہ لا تھا. ایک تو یہ ہے. اور پھر اگر آپ گنتی کی کتاب کے 15ویں باب میں دیکھیں تو اور ہی سنجیدہ بات ہے کہ جو سبت کا لا انٹینشنلی توڑے گا، جان بوجھ کر توڑے گا، اس کی سزا سزائے موت ہوگی. یعنی سبت کی سزا سزائے موت ہے. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس سبت کو توڑا ہے، اس کے لا کو توڑا ہے اور تڑوایا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ سزا جو ہے خداوند یسوع مسیح کے اوپر بھی آ گئی اور اس شخص پہ بھی آ گئی جس نے چرپائی اٹھائی ہوئی ہے، کیونکہ ویٹ کیرنگ جو ہے یہ بھی سبت کے لا کے اگینسٹ ہے. سو ان ساروں میں ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح یہاں میں اس کی تھیالوجی نہیں بتا رہا، میں صرف یہ بتانے لگا ہوں کہ یسوع مسیح نے ایک دعویٰ یہاں کر دیا ہے. اور دعویٰ کیا کیا ہے؟ کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے. یعنی یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک نیو ٹیسٹامنٹل انڈرسٹینڈنگ ہے جو یسوع مسیح ہمیں دے رہے ہیں. اس کو ہم اگلے سوالوں میں اور کلیئر کریں گے. فادر صاحب اپنے ناظرین کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں
کہ بائبل مقدس جب آپ پڑھتے ہیں تو ذہن میں رکھیں اس کا پیغام اور اس کا اطلاق کبھی چینج نہیں ہوتا. جب بھی آپ بائبل پڑھیں گے ایک اصول ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا پیغام کبھی تبدیل نہیں ہوتا, وہ رہتی دنیا تک وہی رہے گا جو بائبل مقدس میں ہے, اور اس کا اطلاق یعنی اس کی اپلیکیشن بھی کبھی چینج نہیں ہوتی. وہ بائبل جو کہتی ہے مجھے وہ کرنا ہوگا, لیکن بائبل مقدس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے, وہ ہمیں اس کو کنٹیکسچولائز کرنا ہوگا. اب جب ان میں بات آئی ہے تو یہ جو کام ہے عبرانی زبان میں اس کو ہم عبودہ کہتے ہیں. کام جنرل کام ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے چرپائی نہیں اٹھانی, اسپیسیفک جو کام ہے اس کے لیے ہمارے پاس ملخا لفظ ہے, یعنی ایک جنرل کام ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, یہ ایک جنرل ہے. لیکن اگر آپ کو کہہ دیا کہ آپ نے یہ پھل نہیں کھانا, یعنی یہ آپ نے کام نہیں کرنا, چرپائی نہیں اٹھانی. چرپائی اٹھانا ویٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے, لہٰذا چرپائی اٹھانے سے مراد موت کو آواز دینا ہے. سو خداوند یسوع مسیح نے خود بھی اس کو توڑا ہے, تڑوایا بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سبت کی جو جیوش انڈرسٹینڈنگ جو خدا نے دی تھی وہ انہوں نے بدل کے. سو ایک رہبائی ہے جن کا نام ہے اریا کیپلن. یہ ایک رہبائی ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں ایک چیپٹر جو ہے وہ میلخا کے نام سے لکھا ہے. میلخا سے مراد ہے وہ مخصوص کام جو سبت کے دن نہیں کرنے. سو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ یسوع مسیح نے اس کو توڑا ہے اور تڑوایا بھی ہے, لہٰذا یہ جو چرپائی اٹھانے کا جرم ہے یہ یسوع مسیح نے بھی کیا ہے اٹھوانے کا, اور اس نے کیا ہے اٹھانے کا, لہٰذا دونوں ہی سزائے موت کے مرتکب ہیں یہ لا کے مطابق. دوسری طرف یسوع مسیح یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں لا کو پورا کرنے آیا ہوں, منسوخ کرنے نہیں آیا. اب یسوع مسیح کسی کا پابند نہیں ہے ربیوں کا کہ وہ ربیوں کی لا بھی پورے کرتا پھرے. یسوع مسیح پابند ہے خدا کے لاز کا. جہاں تک خدا کے لاز کی بات ہے, سبت جہاں تک ببلیکل انڈرسٹینڈنگ ہے, تھیالوجی سنی بھائی بتائیں گے, جہاں تک ببلیکل انڈرسٹینڈنگ ہے یسوع مسیح پابند ہے. تھیولوجیکلی یسوع مسیح پابند ہے کہ جو باپ نے ذمہ داریاں سبت والے دن دی ہیں وہ کی جائیں. اور آج ہم جو مسیحی ہیں ہم اسی سبت کو جو یہودیوں کا بائبل کی انڈرسٹینڈنگ ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن اس کو ہم کرسچنائز کیے ہوئے ہیں. ہم سبت کو آرام کا دن مانتے ہیں. خداوند یسوع مسیح جب فرائیڈے کو وہ قربان ہوئے, سیٹرڈے کو وہ قبر میں رہے, خاموشی میں رہے, اور سنڈے کو پھر وہ پہلے دن مردوں میں سے جی اٹھے. وہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی اس کروسیفکشن میں بھی انہوں نے سبت کو احترام کیا ہے. اور اسی طرح ہم بھی بہت سارے جو مسیحی ادارے ہیں وہاں پر سیٹرڈے کی چھٹی ہے, ہم سیٹرڈے کو کرتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں باقاعدہ چھٹی کے طور پر. اور اس طرح سے سبت کو توڑنا سزائے موت تھی. اور کرسچنز جو ہیں وہ یسوع مسیح کی طرح ہم بھی سبت کو اسی طرح مانتے ہیں جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے, کیونکہ یسوع مسیح خود مالک ہے سبت کا. اس لیے جو یسوع مسیح کی تعلیم ہے وہ ہمارے ایپلیکیشن کا حصہ ہے. جو یہودیوں نے تعلیمات دی ہیں نہ یسوع مسیح کے اوپر لاگو ہیں نہ ہمارے اوپر لاگو ہیں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو وسیم صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اور ایک بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان تمام لاز کی پابندی کی ہے جو خداوند کی طرف سے پرانے عہد میں دیے گئے ہیں. لیکن چونکہ یہ جتنے قوانین تھے کہ چارپائی نہیں اٹھانی, بالیں نہیں توڑنی, یہ نہیں کرنا, اس طرح کے جتنے قوانین ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں دیے گئے تھے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان تمام جیسے 10 احکام کو جو ڈیکالوگ ہمیں پرانے عہد میں دکھائی دیتا ہے, خداوند یسوع مسیح نے 9 احکام کی ایز اٹ از پابندی کی ہے. لیکن 10ویں کو ہم بڑا ہی منفرد انداز میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ویسے پابندی نہیں کی ہے جیسے یہودی چاہتے تھے, اور جیسے وہ خود کرتے تھے ویسے خداوند یسوع مسیح نے پابندی نہیں کی ہے. بڑا چونکہ ایک وسیع ٹاپک ہے, ایک وسیع مضمون ہے جو سبت کے تعلق سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے. ابھی اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گی, کیونکہ جو سبت خدا نے دیا تھا وہ سبت
اور جو سبت یہودی منا رہے تھے یہ بہت منفرد تھے، لیکن خدا کا دیا ہوا سبت اور خداوند یسوع مسیح کا منانے والا سبت یہ بالکل سیم تھے، ایک کیٹیگری تھی۔ سو اس لیے یاد رکھیں کہ جو درمیانی حصہ ہے یہودیوں کے ہاتھ آیا ہے وہ یہودیوں نے کافی بگاڑا ہے، اس میں کافی زیادہ خرابی آئی ہے۔ سو اس چیز کو ہم ضرور ہائی لائٹ کریں گے، سیکھیں گے بھی، جانیں گے بھی، تاکہ ہم سچائی تک پہنچ سکیں کہ آج ہم ہفتے والے دن عبادت کیوں نہیں کرتے اور اتوار والے دن کیوں عبادت کرتے ہیں، اور ہم اتوار والے دن کو سبت بھی نہیں کہتے ہیں، اور خدا کے کلام میں بھی اسے چونکہ ایک خدا کا دن کہا گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے تعلق سے ہم ضرور آج جانیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ ان تمام پروگرامز کے وسیلے سے، سوالات کے وسیلے سے آپ بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ آگے بڑھیں گے، اینتھنی اجاز لیمول صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ سبت کے تعلق سے جو یہودی تھیولوجی ہے اس میں ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ جیسے بھائی صاحب نے، وسیم صاحب نے بتایا، شبات عبرانی کا ہے، اس کا روٹ ہے شبات۔ اس کے بیسک میننگ ہے کہ رک جانا، سیز مینز کہ سٹاپ ایوری تھنگ، روکنا، رک جانا، اس کا روٹ یہ ہے۔ 7واں دن ہے، آف کورس تھوڑی وضاحت کی انہوں نے کہ جینیسس پیدائش میں جب 7ویں دن خدا نے آرام کیا تو اس دن کو سگنیفیکنس ملی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ڈیکالوگ یعنی 10 احکام کے اندر یہ پابندی آئی، یہ حکم آیا کہ آپ نے سبت کو ماننا ہے۔ اچھا، بابل کی سسٹم میں بھی یہ مانا جاتا تھا، 5 دن تھے اکادی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ پرابلم یہ ہے، دیکھیں تھیولوجیکلی اٹ واز اے ڈے آف بلیسنگ، ٹھیک ہے، برکت کا دن تھا، اور آج بھی یہودی فیملی، باپ، خاوند، بیوی، وہ سبت کے دن بلیس کرتے ہیں، یعنی بیوی خاوند کو، خاوند بیوی کو، دونوں مل کے بچوں کو۔ تو یہ چونکہ ون آف دی امپورٹنٹ تھیولوجیکل ایسپیکٹ وہ یہ ہے کہ یہ ایک بلیسنگ کا دن ہے، اٹس اے ڈے آف بلیسنگ، برکت کا دن ہے۔ اس پر جو تھوڑا سا کچھ وضاحت کر دی، میں ریپیٹ نہیں کروں گا کچھ باتیں۔ عزرا نیمیہ نے اس کو امپورٹنس بہت زیادہ دی۔ کیوں دی؟ کیونکہ بابل کی اسیری سے ہیکل برباد ہوئی، اور ہیکل واز دی سینٹر آف ورشپ یہودیوں کے لیے، قربانی۔ تو عزرا نے، نیمیہ نے یہ کانسیپٹ دیا کہ جدھر بھی توریت جا سکتی ہے، تورا جا سکتی ہے، وہاں پر عبادت ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے جو ہیکل کی سینٹریلٹی کو، اس کے مرکز، ہیکل کا مرکز ہونے کو سارٹ آف وہ ضم ہو گیا وہ کانسیپٹ، اور ہیکل کے اندر پھر زیادہ زور ہوا کلام کے اوپر۔ میں ایک وضاحت کر دوں، یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ لیکشنریز جو ہم اینگلیکن چرچ میں، کیتھولک میں یوز کرتے ہیں، یہ یہودی لوگوں کی لیکشنریز ہیں۔ ڈیڈ سی اسکرولز میں جب ڈسکوریز ہوئیں تو وہاں سے لیکشنریز بھی ڈرافٹ ہوئی ان کے، یعنی وہ ایک 3 سال کے اندر عبادتی پروگرام میں سینگاگ میں وہ تورا پڑھ لیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کتابیں پڑھتے تھے۔ تو وہ ایک اسائنڈ ٹیکسٹ ہوتا تھا اس دن جو دیا جاتا تھا پڑھنے کے لیے۔ سو اٹس اے ڈے آف بلیسنگ، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اٹ از اے ڈے آف ورشپ، ٹھیک ہے، آپ خدا کی پرستش کریں گے، آپ خدا کو یاد کریں گے۔ اب جب آپ سینگاگ کے جو عبادت کا پروگرام، ان کا سسٹم دیکھیں گے تو آج ہم بیسکلی اسی کو فالو کرتے ہیں۔ اس کی جو عبادتی پروگرام ہے اس میں خواتین اوپر بیٹھتی ہیں، سیپریٹ بیٹھتی ہیں، ایک روسٹرم ہے باقاعدہ جس پر واز کیا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد جو بھی اسپیکر ہوگا وہ پھر واز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اچھا انٹرسٹنگلی بعد میں سوال جواب ہوتے ہیں، اور اس کا ایک بڑا خوبصورت تصویر آپ کو لوکا 4 باب میں ملتی ہے، جب وہ پڑھ چکا سب کی آنکھیں اس پر لگی ہوئی، وہ توقع کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا بولے گا، ظاہر یسوع کا نام تھا۔ تو سیکنڈ امپورٹنٹ تھیولوجیکل پوائنٹ ہے، اٹس اے ڈے آف ورشپ، ورشپ گاڈ، اور سینٹرلٹی از دا تورا، دا ورڈ آف گاڈ۔ تو یہ 2 بیسک باتیں ہیں جس کو وہ فالو کرتے تھے۔ سو بیسکلی اس میں سختی بڑی تھی، موت کی انہوں نے بات کی، میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ 39 کیٹیگریز ہیں۔ اچھا، اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جب بھی
फॉर एग्जाम्पल शरीयत का निचोड़ क्या है? तू अपने खुदावंद पूरे दिल से, जान से और अपने पड़ोसी से अपनी मान मोहब्बत कर। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि जब ये मिशनर उसमें तफसीरें आ गई ना, प्रॉब्लम वहाँ हुआ। अब जो सबत के दिन जो वजन उठाना लाउड है ना, वो एक सूखी अंजीर के बराबर है। ये आप, ये जायज़ है, एक सूखी अंजीर उठा ले आप। फिर खवातीन के लिए चूल्हा, अब सबत को चूल्हा नहीं जलाते थे वो, ठीक है, लेकिन गर्म करना खाना, तो वो तफसीर आ गई कि चूल्हे से कितने फासले पर लकड़ी रखेंगे, लकड़ी की लंबाई कितनी होगी, अच्छा उसको आग में झोंकना है तो कितना झोंका जाएगा, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, कितने वक्फे के बाद झोंका जाएगा, ठीक है। फिर सबत के मुसाफत एक मील की है। तो इस किस्म के वो 39 कैटेगरीज है जो उन्होंने जिक्र किया। ये दिस बिकेम अ प्रॉब्लम एक्चुअली। और मैं एक राइटर को पढ़ रहा था, वो कहता था यानी थियोलॉजिकली इट्स अ डे ऑफ ब्लेसिंग, थियोलॉजिकली इट्स अ डे ऑफ वर्शिप, इबादत का दिन है और बरकत का दिन है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, द ब्लेसिंग कन्वर्टेड टू बर्डन, है वो बरकत क्या हुई, बोझ में तब्दील हो गई। बोझ क्या जी, ये नहीं करना। अच्छा फिर मजेदारी की बात है, वो एक हवाला नहीं याद, और मरकज है मेरे ख्याल, कि क्या अगर तेरा बैल ना गिरे क्या तो उसको नहीं उठाएगा सबत के दिन। तो मेरा मतलब ये भी बातें उसके कॉन्ट्ररी मिलती हैं। अच्छा आज भी आप, वेरी इंटरेस्टिंग, कभी आप वेबसाइट पे जाएं यहूदी, हफ्ते के दिन सबत बंद होगी वेबसाइट। मोहल्ले के अमेरिका वगैरह में नेबर के बच्चों का $10 मेरी बत्तियां बंद कर देना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देता हूँ आपको, ये मेरे लिए बड़ी न्यूज़ थी। अप्रैल 1992 में ये खबर आई, ये इसराइल में खबर थी, न्यूज़ आई बकायदा। न्यूज़ क्या आई कि 3 जो फ्लैट थे, अपार्टमेंट थे, वो जल के राख हो गए। और ये बहस कर रहे थे, रब्बा से पूछ रहे थे कि क्या फायर ब्रिगेड को फोन करना लाजिम जायज़ है कि नहीं जायज़ है। ये न्यूज़ थी, बकायदा न्यूज़, और ये 3 अपार्टमेंट जल के राख हो गए। अभी आप सोच ही रहे हैं कि मैं कॉल करूं कि ना करूं। तो थियोलॉजिकली अगर आप इसके कॉन्सेप्ट, इज ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, डे ऑफ ब्लेसिंग एंड डे ऑफ वर्शिप, पर इन्होंने डे ऑफ बर्डन बना दिया, बोझ ला दिया और मुश्किल पैदा कर। प्रेज़ गॉड। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जब मुकद्दस मत्ती की मारिफत कलाम किया है इन रबियों से, फकीहों, फरीसियों से, तो इनको ये कहा है कि वो बोझ जो तुम खुद नहीं उठा सकते, तुम वो उठाकर इन पे लादते हो और खुद उनको नहीं हिला सकते, मतलब खुद वो काम नहीं कर सकते, इतने ये मुश्किल काम। यहाँ तक कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये खुश्की का सफ़र नहीं करते, पानी का सफ़र करते हैं। मतलब सब्बत वाले दिन अगर सफ़र करना लाजमी है तो फिर पानी का सफ़र किया जा सकता है, खुश्की पे सफ़र नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक रबी थे, तो वो जहाज़ में बैठे हुए, तो कोई पादरी साहब थे उनके साथ बैठ के, तो पादरी साहब अब देख रहे हैं कि आज सब्बत का दिन है और ये बंदा जो है ये तो हवाई सफ़र कर रहा है, तो उससे सवाल करते हैं कि आप तो यहूदी हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको तो सिर्फ एक ही सफ़र अलाउड है जो पानी का कर सकते हैं। तो वो काफ़ी देर कहते हैं कि उसने जवाब नहीं दिया, तो बैठा रहा चुप करके। बेल आकर वो उठा और नीचे से पानी की बोतल निकाली और कहा ये देख पानी। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात है, 1 मील की मुसाफत जायज़। अब वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने भाई के घर जाना है, ठीक है, हम तीनों ने जाना है। अब मैंने कार निकाली है, आपके पास आया हूँ, मैंने कार वहां खड़ी कर दी, आपने अब कार निकाली, मैं आपके साथ बैठ गया। आप आए हैं वसीम के घर, आपने कार वहां बंद की है, वसीम ने अपनी कार निकाली है उनके भाई के घर। मैंने भी 1 मील तय कर लिया, आपने भी 1 मील तय किया। 1 मील जायज है मेरे लिए, लेकिन टेक्निकली मैंने 4 मील सफर कर लिया। तो मेरा मतलब वही जो यीशु भी फरमाते हैं, ये बोझ बना दिया पकड़ के। यही नाज़रीन, यही बातें थी जो खुदावंद यीशु मसीह इनको सिखा रहे थे कि जो काम खुदा ने नहीं कहे हैं तुम वो करते जा रहे हो, जो कहे हैं वो करते नहीं हो। बहरहाल चूंकि यहाँ पे वक्त है ब्रेक का और बहुत कुछ सब्बत के ताल्लुक से हम जानेंगे, सीखेंगे, आप बड़ी बरकत पाएंगे। वक्त है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो सब्बत के ताल्लुक से की जा रही थी, आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि खुदावंद यीशु मसीह ने, हालांकि वो भी यहूदी हैं,
اور یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ساری پرورش تربیت انہیں بطور یہودی ان کی گئی ہے، ہیکل میں گئے ہیں، سارے کام انہوں نے ایسے کیے ہیں، لیکن سبت کی پابندی جیسے یہودی کرتے ہیں ویسے انہوں نے نہیں کی۔ اور اس میں کیا وجہ ہے، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اس شخص کو کہا تھا، یہ کہتا ہے نا مجھے تو اس نے کہا ہے 4 پہ اٹھا، کیونکہ یہ ابھی یسوع کو تو جانتا ہی نہیں ہے۔ آگے بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو پھنسا دی ہے نام لے کر۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، سیکھیں گے۔ پہلے تو ہم یہ جانیں کہ خداوند یسوع مسیح کیوں پابندی نہیں کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے زیادہ تر یہ جو معجزات ہیں، شفائیہ معجزات ہیں، لوگوں کی مدد ہے، انسانیت کے جو دکھ ہیں ان کو بانٹا ہے اور انہیں ان سے رہائی دی ہے۔ اناجیل عربہ میں بہت سارے معجزات کا ذکر ہے، لیکن 7 معجزات ایسے ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جن کو چیک کیا گیا ہے، جن کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ وہ سبت والے دن ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر بحث و مباحثہ بھی ہوا، ان کے اوپر تکرار بھی ہوئی، تنقید بھی ہوئی۔ 7 معجزات خداوند یسوع مسیح نے ایسے کیے ہیں جن کو اناجیل نویس نے باقاعدہ ایشو بنایا ہے اور بتایا ہے کہ فقی فریسی جو تھے وہ کیوں پسند نہیں کرتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ان معجزوں کو سبت والے دن کرے۔ اور یہاں پہلے بھی ہم نے اس سوال میں جواب دیا کہ خداوند یسوع مسیح جو اوریجنل سیٹ اپ ہے اس کو بحال کرنے کے لیے زمین پر آئے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے، ایک کنٹیکسچول میں بات کرنے لگا ہوں کہ ایک جگہ پر طلاق کے اوپر سوال آ گیا تھا، خداوند یسوع مسیح کو پوچھا گیا کہ وہ طلاق دینا روا ہے یا نہیں ہے، تو موسیٰ نے تو اجازت دے دی ہوئی ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے جواب کہا کہ اس نے اجازت تمہاری سخت دلی کی وجہ سے دی تھی۔ اور آگے جو فقرہ ہے چھوٹا سا، میرے لیے وہ بہت بڑا تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ یسوع مسیح نے بولا کہ شروع میں ایسا نہ تھا۔ یہ جو شروع میں ہے نا، یہ وہ سیٹ اپ ہے جو خدا کا اپنا سیٹ اپ ہے۔ اس کے بعد میں اگر موسوی شریعت میں یہ طلاق کا ذکر آیا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ اوریجنل سیٹ اپ میں نہیں ہے، جو اوریجنل فریم ہے کائنات کا اس میں یہ نہیں ہے۔ سو یہاں پر جو سبت ہے یہ اوریجنل شیپ میں نہیں ہے یہاں پر۔ اور یہ بھی یہودی جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ موسیٰ نے تو اجازت نہیں دی تھی بلکہ روک تھام کی تھی۔ یہ مس انٹرپریٹیشن ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اب انٹرپریٹیشن کی بات آ رہی ہے، جب ہم ہرمنوٹکس کرتے ہیں تو اس میں ہم انٹرپریٹیشن پر بہت زور دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیکسٹ کو صحیح نہیں سمجھا تو آپ اس کی صحیح انٹرپریٹیشن نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ جو یہودی رہبائی ہیں، انہوں نے اس سبت کے جو ٹیکسٹ ہے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور جب سمجھا ہی نہیں ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ غلط۔ آپ دیکھیں کہ 10 احکام میں سے واحد یہ چوتھا حکم ہے جس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، میں نے سنا 1000 جلدیں اس پہ لکھی گئی ہیں، اور صرف سبت کو زیادہ اس کو جوڈائز کرنے کے لیے، جوش کانسیپٹ دینے کے لیے، یا وہ فریم دینے کے لیے جس فریم ورک میں یہودی چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے، پھر سے میں کہوں گا، اس نے کہا ہے کہ میں کسی بھی شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا، اور یہ بار بار متی کی انجیل کے 12ویں باب کی 10 میں کہا ہے، مرکز 3:2 میں کہا ہے، یوحنا 5:14 میں کہا ہے، اور 9:14 سے 16۔ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو منسوخ نہیں کیا۔ اب یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح اپنی سٹینڈنگ پر ہے۔ اب یہاں یہ جو یہودی سکرائبز ہیں اور فیریسیز ہیں، یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ جو سبت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اسی نے تو سبت دیا ہوا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سبت کا مالک ہے۔ یسوع مسیح نے بتایا بھی ہے کہ میں سبت کا مالک ہوں، ابن آدم سبت کا مالک، لیکن جس نے جو چیز بنائی ہے اس کو تو پتا میں نے کیسی بنائی ہے۔
اب وہ جو شہی بنائی ہوئی ہے اس کو تبدیل کر کے کہتے ہیں جی یہ ہم نے بنایا ہے. وہ کہتا ہے یار اصل تو میرا ہے, تو جو میرا ہے میں اس کو اوبے کروں گا, میں اس کی ریسپیکٹ کروں گا, کیونکہ میں اپنے الفاظ کو واپس نہیں لے سکتا. جو میں نے بنایا ہے وہ میں نے بنایا ہے, میں اس کو پورا کروں گا, اور خداوند یسوع مسیح نے وہ پورا کیا. یہ تو وسیم صاحب براہ راست مطلب وہ خدا کو بھی چیلنج کر رہے ہیں, خدا جو کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. تیرا بنایا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ہمارا بنایا ہوا جو یہ ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ یہ کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے. یس, اگر یہ پتہ ہوتا, یسوع مسیح یہی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں جو سبت کا مالک ہوں. اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے کے یسوع مسیح نے ثابت کیا ہے. آگے اور آپ کے سوالات ہیں جن میں اور یہ پکچر کلیئر ہو جائے گی. جو شریعت خروج 20 باب کی 8ویں سے 10ویں آیت میں ملی ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے, وہ خدا کی دی ہوئی ہے. اور وہ خدا جب شریعت دے رہا تھا, خداوند یسوع مسیح وہاں ازل سے موجود تھے. خداوند یسوع مسیح ہی یہ شریعت دینے والا ہے جس کو انہوں نے پروائڈ کیا ہوا ہے, بلکہ انہوں نے اپنے لیے 39 کیٹیگریز بنا لی ہے جس میں بہت سارے لاز ہیں جو چھوٹے ایڈ کیے ہوئے ہیں. اب یہ جو فقی فریسین کا مقصد کیا تھا, ان کا مقصد یہ تھا کیونکہ یہ شریعت کے نفاذ کو بلیو کرتے ہیں, اطلاق کو بلیو نہیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے, ہماری زندگی پر اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے. اب خداوند یسوع مسیح یہی بتا رہے ہیں کہ بھئی اگر تم نے یہ لاز بنائے ہیں تو پہلے اپنے اوپر تو نفاذ کرو اس کا اوپر, تو پھر اپنے اوپر اس کا اطلاق کرو, پھر مجھے سمجھ آئے کہ آپ اس کو مان رہے ہو. سو یہودیوں کا جو لیڈرز ہیں تصور یہی تھا کہ وہ شریعت کے نفاذ کو یہ مانتے ہیں لیکن اس کے اطلاق کو نہیں مانتے. اب یہ جو بگڑی ہوئی صورت ہے, جو سبت کی جو جیوش فریم ورک ہے وہ اتنا گمبھیر تھا جیسے یہ بلیسڈ سے برڈن بن گیا ہوا ہے. یہ ہے بلیسڈ ڈے تھا لیکن اس کو برڈن ڈے بنا دیا ہوا ہے, اور اس کو اتنا مشکل قرار دے دیا ہے کہ لوگ اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے. نہ یہ خود کر سکتے ہیں, یہ خود بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ عمل کرنا نہیں چاہتے. ان کی انٹینشنز عمل کروانا ہے, سبت کے لاز کو کرانا, اور اسی بات پہ وہ خداوند یسوع مسیح کو چیک کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تو اس کا اطلاق ہے نہیں ہے, آپ کو اوریجنل آپ کے پاس جو لا ہے وہ بھی نہیں ہے, لہٰذا آپ کا جو بنایا ہوا ہے اس کو میں پابند نہیں ہوں, اس کا میں پابند نہیں ہوں. اس لیے یسوع مسیح نے, خدا نے جو لا دیا ہے, سبت لا جو دیا ہے پیدائش 2 باب کی پہلی 3 آیات میں, خروج 20 باب کی 8ویں سے 10ویں آیت میں, اس کو رسپیکٹ خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں, اور جس چیز کو خداوند یسوع مسیح عزت دیتے ہیں اس کو ہم بھی عزت دیتے ہیں, اور جس کو خداوند یسوع مسیح نہیں مانتے, جیوش لاز جو انہوں نے بنائے ہیں, سیلف میڈ جیوش لاز جو ہے, خداوند یسوع مسیح نے بھی ان کی رسپیکٹ نہیں کی, اور ان کا جو اطلاق ہے ہمارے اوپر بھی آج نہیں ہوتا. ہم خداوند یسوع مسیح کی انڈرسٹینڈنگ پر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں کہ ہم یہودی جو لاز ہیں ان کے تابع نہیں ہیں. ہاں, ہم خدا کی شریعت کو جیسے خداوند یسوع مسیح مانتے تھے ویسے ہی مانتے ہیں اور اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بہت ساری چیزوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا, منسوخ تو نہیں کیا لیکن مکمل کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں خداوند یسوع مسیح نے مکمل کر دی ہیں وہ مسیحیت میں بھی مکمل ہو چکی ہیں. اب ان کا اطلاق دوبارہ نہیں کیا جا سکتا, جیسے اعمال کی کتاب کے 15ویں باب میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو چیزیں مکمل ہو چکی ہیں اب پھر سے ان سبتوں کا اور ان چیزوں کا آغاز نہیں کیا جا سکتا ہے. سو کئی لوگ آج بھی ہوتے مسیحی ہیں لیکن وہ یہودی سبت کو بھی منانا چاہتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو خداوند یسوع مسیح سے بھی آگے چلے جاتے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے نہیں منایا, اور خداوند یسوع مسیح نے ہر طرح سے جیسے شفا کا کام ہے سبت والے دن کیا, اور یہ بلکہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر خداوند یسوع مسیح یہ کرتے ہیں. یہودی کہتے ہیں یہ جان بوجھ کر شفا دیتا ہے, کیونکہ شفا کے تعلق سے بھی جو سبت کا دن ہے اس میں ایک لا تھا کہ جی آپ کسی کو اگر شفا دینا چاہتے ہیں
تو اس بیمار کے لیے آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، اس کو ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں جو مرنے کے قریب ہے، یعنی ایسا مریض جو مر نہ جائے اگر علاج نہ ہو۔ اور پھر ایک اور اس پہ لا ہے، لا کے اوپر لا ہے کہ اس کو صرف اتنا علاج اس کو کیا جائے یا اتنا ٹریٹمنٹ دیا جائے کہ صرف سبت والے دن تک زندہ رہ سکے، اگر مزید ٹریٹمنٹ دینا ہے تو سبت کے بعد دینا ہے۔ مطلب اس طرح کے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے سبت والے دن کئی ایسے مریضوں کا علاج کیا جو مرنے کے قریب نہیں تھے، اور جان بوجھ کر کیا تاکہ انہیں بتائیں کہ نیکی کرنا جو ہے یہ روا ہے۔ اور اکثر خداوند یسوع مسیح نے پوچھتے بھی تھے، ہاں بھئی یہ کام کرنا روا ہے، تو چپ رہتے تھے، حالانکہ ان کی تھیولوجی کہ یہ غلط ہے، بھئی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یسوع مسیح کے سامنے چپ رہتے تاکہ یہ غلط کام کرے۔ ان کے لیے تو یہ غلط کام ہے کہ یسوع مسیح شفا دے رہے ہیں۔ تو بہرحال خداوند یسوع مسیح نے سب کچھ اس لیے سبت والے دن کیا تاکہ بتائے کہ یہ چیز تم غلط انڈرسٹینڈ کر رہے ہو، سبت یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، سبت کو تم نے اس طرح سے بھاری بنا دیا ہے، سخت کر دیا ہے۔ سبت وہ نہیں ہے جو تم مناتے، سبت وہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں، جو میں نے ابتدا میں دیا تھا، اور جس کی آج میں تفسیر و تشریح کر رہا ہوں۔ اصل سبت یہ ہے۔ آگے ہم مزید جانیں گے، سیکھیں گے اینتھنی صاحب سے۔ اینتھنی صاحب آپ کو سارے ویسے آسان سے سوالات دیے گئے تو ہمیں ضرور بتائیں سبت کے تعلق سے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو سبت کے تعلق سے تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ ہم ان کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اچھا، میں ایک بات کلیئر کروں۔ استثناء 18، خدا نے موسیٰ کو خبردار کیا کہ جب ملک موعود میں جاؤ گے تو نبی کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ایک چیک بیلنس دیا کہ آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے کہ وہ جھوٹا ہے کہ سچا نبی۔ ادھر جو ایک بہت بڑی جو چیک ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی جو بھی نبوت کرے گا، جو بات کرے گا، وہ جو نبوت کا تسلسل ہے اسی کے اندر کرے گا، کوئی نئی بات نہیں کرے گا۔ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، اس لیے وہ آیت بڑی زبردست ہے متی کے اندر کہ یہ نہ سمجھو کہ میں منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو اس لیے منسوخ نہیں ہوا۔ اب یہ جو وجہ جب مسیح کی ہم دیکھیں گے تعلیمات۔ اچھا، یہ جو آپ نے کرائیٹیریا یہ بڑا زبردست بتایا ہے، تو یہ کرائیٹیریا اگر آج فٹ کیا جائے تو آج تو بہت سارے لوگ بائبل سے ہٹ کے ہی نبوتیں کرتے رہتے ہیں آج کو اس کا مطلب یہ سب غلط ہے میرا خیال اگر میں یہ آیت پڑھنے بڑا اچھا ہوگا۔ شور 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 18واں استثناء 18 باب، ہاں، ادھر 4 کیٹیگریز ہیں جس میں وہ یہ بیان کرتا ہے۔ تیرے بھائیوں میں سے نبی ہوگا، ٹھیک ہے، پھر ہارمنی کرے گا، پھر وہ کوئی جھوٹی بات نہیں کرے گا، جو بات ہوگی پوری ہوئے گی، اگر پوری نہیں ہوتی جھوٹا نبی ہے۔ تو یہ کیٹیگری بڑی کلیئر ہے۔ تو یہ آیت ایسے نہیں لکھی گئی، یسوع نے ایویں نہیں فرمایا، کیونکہ اگر وہ منسوخ کرتا تو پھر وہ اس کسوٹی پہ پورا نہیں ہوتا۔ اوکے، اب اسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے جو بھائی وسیم نے بات کی، جیزس اٹینڈڈ دا سبت، ہی آنرڈ اٹ، کیونکہ ڈیکالاگ کا حصہ تھا اور وہ شریعت کا ایک حصہ تھا، تو اس نے سبت کو اٹینڈ کیا ہمیشہ۔ لوکا 4 باب بہت خوبصورت وہ ریفرنس ہے کہ دستور کے مطابق وہ عبادت خانے میں گیا۔ پھر اس نے تعلیم بھی دی سبت کے دن، اگین یہ 4 باب میں یسایہ کا صفحہ پڑھا کہ آج یہ، تو ان میں کیا کہتا، آج یہ نوشتہ پورا ہوا۔ تو یہ تو یسوع المسیح کی سٹینڈنگ ہے آن سبت۔ اگین دی ایسنس، دیکھیں 2 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہاڑی واز جو ہے وہ ایسنس آف دا لا ہے، شریعت کی کیا کہ چاشنی، خوشبو یا میننگ، یعنی وہ لفظی ہیر پھیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پرابلم یہ تھا کہ فقی فریسی وہ لفظی چکر میں پھنسا دیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا تو اتنے پیسے لے آؤ، وہ نہیں تو ادھر سے پورا کر دو۔ تو پہاڑی باز اس لیے تو کہتا ہے تم سن چکے ہو، اگلوں سے کہا گیا تھا، بزرگوں کی روایت میں کہتا ہوں، لکھا ہے لیکن میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سو ہی از آنرنگ سبت، ہی از ناٹ ریجیکٹنگ سبت۔ پالوس نے بھی بہت سبت کو استعمال کیا، جب عبادت بشارت شروع کی تو عبادت خانے میں زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، لیکن فرق کیا، 4 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی ببلیکلی یسوع المسیح کی کیا امپورٹنس ہے۔ آف کورس پہلی چیز ہے کیونکہ اٹ از ہولی، بیکاز اٹ از پارٹ آف دا 10 کمانڈمنٹس، ڈیکالاگ کا یہ حصہ ہے، پہلی بات۔ تبھی یسوع نے اس کو ٹوٹلی اس سینس میں ریفیوٹ نہیں کیا،
یعنی جو ہولینس کی بات سے مراد میرا وہی آتی ہے ورشپ گاڈ اینڈ دا بلیسنگ وچ یو ریسیو. دوسری بات وہ کرتا ہے مرکز وہ بھائی صاحب نے کوٹ کر دی 2:27 وہ کیا کہتا ہے بڑا کلیئر, انسان سبت کے لیے نہیں بلکہ سبت انسان کے لیے اور میں سبت کا مالک ہوں. تو اگین ریڈیکل سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی سخت قسم کی سٹیٹمنٹ ہے, اور یہودی علماء فقی فریسی رہبائے پریشان ہو گئے کیا بات کی. تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے ایسنس, یعنی دوسرے معنوں میں وی شوڈ ناٹ بی برڈن بائی دا لا آف دا سبت. خام خواہ تو نہیں میرے مطلب. اب دیکھیں میں ایک کانفرنس میں انٹرفیت تھی, مجھے ایک پیپر پڑھا میں نے, تو میں نے اسٹارٹ کیا اس سینس میں کہ ایک شخص ہے بسترے پہ بیمار ہے, اس کو نہیں پتا اس کا رخ کس سائڈ پر ہے, یروشلم ہے یا مشرق کی طرف ہے یا کس طرف ہے, ہاتھ اس نے ایسے کیے یا کیسے کیے. تو میں نے کہا جی میں سوال کروں گا جواب نہیں چاہیے. پھر میں نے پیپر پڑھا اس کے بعد, تو میں نے سوال کیا, انٹرفیت تھا اور بھی دوست بیٹھے بیٹھے, میں نے کہا اگر وہ صدق دلی سے خدا کے آگے گریزاری کرتا ہے کیا خدا اس کو رد کرے گا یا سنے گا اسے؟ سنے گا. یس, اس کو غرض نہیں ہے کہ میرے ہاتھ کیسے ہیں, یوں ہے کہ یوں, یا میرے رخ کدھر ہے. تو آئی تھنک وین جیزس از سیئنگ دس, وہ پھر سبت کے اس ایسنس کو اٹھاتے ہیں. یعنی پوائنٹ از کہ ریلیشن شپ ود گاڈ, ورشپ کا کے لیے ہم کرتے ہیں ریلیشن شپ ود گاڈ. گاڈ بلیسز, اب ہماری برکت کہاں سے, اس تعلق سے ہے. اور جیزس کرائسٹ کی تعلیمات میں ایک ہی بات آتی ہے, کیا ہے, ریلیشن شپ ود گاڈ تھرو جیزس کرائسٹ. مفہوم یہی, آپ جب سے سٹارٹ سے لے لیں ایک ہی مفہوم ہے, توبہ کرو نجات پاؤ اور خدا کے ساتھ چلو. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. تیسری بات وہ کرتا ہے اگین, کہتا ہے آئی ایم دا لارڈ آف دا سیبت, لوکا مرکز 2:28 کے اندر. سو امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ایسکٹالوجی کی یہاں آئے گی, پر چونکہ تعلیم یسوع کی ہے تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ, یہ بڑا ضروری ہے کہ مسیح کی آمد سے پہلے اس سبت کو اس سینس میں ہولی مانا جائے گا. ہولی کس سینس میں, جو میں نے پہلے بتا دیا, دا بلیسنگ آف گاڈ اینڈ دی ورشپ آف گاڈ. ٹھیک ہے, ہم اس یہودی اس ایلیمنٹ کو بھول جاتے تھے, لیکن اس کو مشکل کر کے دو, یہ پورا کر دو, یہ پورا کر. لیکن جو بات دیکھیں, آپ خدا کی پرستش کہیں بھی کر سکتے ہیں, گاڈ از ناٹ, آپ قید نہیں کر سکتے. تو یسوع المسیح کی مفہوم یہ ہے کہ ہی ریسپیکٹڈ, ہی آنرڈ بیکاز اٹ واز اے پارٹ آف ڈیکالوگ. دین وہ اس کے ایسنس کی بات کرتے ہوئے یہ صاحب کہتے ہیں کہ نہ انسان سبت کے لیے نہیں بلکہ سبت انسان کے لیے بنا ہے. سو دیٹ ایسنس, وہ چاشنی, وہ خوبصورتی ہونی چاہیے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو سبت کے تعلق سے ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے, اور یقیناً ناظرین اور بھی بہت کچھ ہم جانیں گے, سیکھیں گے, کیونکہ بہت ساری جو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں یا جہاں یہودیوں کو مسٹیک ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ خدا کے پیغام کو اور اس کی شریعت کو جب یہ لکھا ہے کہ وہ آرام کا دن ہے, تو اس سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوں کہ جس چیز میں آرام نہیں ہے وہ اس دنیوی کام میں لگے رہے اور ان تمام چیزوں سے روکتے رہے, لیکن ایکچولی یہ آرام کچھ اور تھا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم ضرور جانیں گے. یہ میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ آپ کا انٹرسٹ قائم رہے اور آپ نیکسٹ پروگرام میں دیکھ سکیں کہ خدا نے جس آرام کی بات, کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے 6 دن آرام کیا ہے اور 6 دن کام کیا ہے, 7ویں دن آرام کیا ہے, تو شاید خدا تھک گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ جو آرام ہے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اور اس کی جو تعلیم ہے وہ بہت ہی گہری ہے, اور اس تعلق سے جاننا سیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ آرام جو ہے یہ دنیوی چیزوں کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا جا سکتا. یہ آرام کچھ اور ہے جو ہمیں عبرانیوں کا مصنف بہت واضح اور کلیئر پیغام دیتا ہے. بہرحال آگے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور جانیں گے, سیکھیں گے, اور میرا ایمان ہے کہ اس ایپیسوڈ کے وسیلے سے بھی آپ بڑی برکت پائیں گے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین آج بھی آپ نے خدا کے کلام کو سیکھا, بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست تو دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔